अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 24वां पारा सूरह ज़ुमर ही चल रही है, उसकी आयत नंबर 32 है। फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहू अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। भला उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुठला दिया। क्या ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम में कोई ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने उसको सच माना वही अजाब से बचने वाले हैं। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। उन्हें अपने रब के यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। ये आयत बड़ी प्यारी लगती है। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, हर चीज इसमें आ गई। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं ना, जन्नत में क्या मिलेगा, मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा। जब अल्लाह ने एक ऐसी बात कर दी कि जिसमें बात ही खत्म कर दी। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, जो वो चाहेंगे, औरतें जो कहेंगी उनको वो मिलेगा। अगर कोई औरत कहेगी कि मुझे भी 70 चाहिए तो 70 तो फिर औरतें ही मिल सकती हैं। फिर अल्लाह ये कर सकता है कि उस औरत को मर्द बना दे, फिर उसे भी 70 हूरें दे दे। ये असूल है कि औरत का शौहर एक ही होगा। जैसे दुनिया में हर औरत का एक ही शौहर होता है, तो आखिरत में भी उसका शौहर एक ही होगा। हाँ, अगर किसी कोई औरत, ये जब ये अल्लाह ने कह दिया कि जो भी चाहेंगे, कोई औरत कहेगी मुझे मर्द बना दे तो उसे मर्द बना दिया जाएगा, जैसे जो चाहेगा। ये बदला है मुहसिनीन का। पहले हमें मुहसिन बनना पड़ेगा। यह है नेकी करने वालों की जजा, मुहसिनीन की जजा। लियुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी अमिलू व यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। ये है नेकी करने वालों की जजा, ताकि जो बदतरीन अमाल उन्होंने किए थे उन्हें अल्लाह उनके हिसाब से ज़ाइल कर दे, हटा दे, साकित कर दे। और जो बेहतरीन अमाल वो करते रहे उनके लिहाज से उनको अजर अता फरमाए। सुबहान अल्लाह। ये नहीं है कि कोई इंसान गुनाह नहीं करेगा। जाहिर है अल्लाह ने इंसान को बनाया है, उसे पता है गुनाह तो इंसान से होगा, इसीलिए अल्लाह ताला को तौबा करने वाले बहुत पसंद है। तौबा, गुनाह करता है इंसान तो फिर तौबा करता है, फिर उससे गलती हो जाती है, फिर रुजू करता है, फिर अल्लाह की तरफ आता है। तो जो मोहसिन होते हैं, अल्लाह फिर उनके जो गुनाह होते हैं, जो उनकी गलतियां होती हैं, वो अल्लाह ताला उनसे मिटा देता है, उनसे दूर कर देता है। और जो उनके अच्छे अमाल होते हैं उनके लिहाज से उनको अजर अता फरमाता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा वयुखव्विफूनक बिल्लज़ीना मिन दूनी वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। ये लोग उसके सिवा दूसरों से आपको डराते हैं, हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और जिसे वो हदायत दे उसे भटकाने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह ज़बरदस्त और इंतकाम लेने वाला नहीं है? इन लोगों से अगर तुम पूछो कि ज़मीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। इनसे पूछो जब हकीकत ये है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या तुम्हारी ये देवियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो मुझे उसके पहुंचाए हुए नुकसान से बचा लेंगी? या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये उसकी रहमत को रोक सकेंगी? बस इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। उसी पर चाहिए कि जो तवक्कुल करने वाले हैं वो उसी पे तवक्कुल करें। भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं।
ان سے صاف کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ پر اپنا کام کیے جاؤ. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نازل کی ہے، تمام انسانوں کی طرف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تمام انسانیت کے لیے آئے تھے نا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ الفاظ بھی تو آپ ہی سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں نا. اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، حق کے ساتھ برحق کتاب آپ پہ ہم نے نازل کی ہے جو سب انسانوں کے لیے ہے. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا. آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. وما انت علیہم بوکیل اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. وہ اللہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہے. پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے. بعض لوگ رات کو سوتے ہیں تو صبح فوت ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے، شفاعت کرنے والے؟ یعنی ایک تو ان لوگوں نے اپنے طور پر خود ہی یہ فرض کر لیا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں بڑی زور آور ہیں، جن کی سفارش ٹل نہیں سکتی، حالانکہ ان کے سفارشی ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے کبھی نہیں یہ فرمایا کہ ان کو میرے ہاں یہ مرتبہ حاصل ہے، اور نہ خود انہوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے زور سے تمہارے سارے کام بنوا دیں گے. ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں. اور شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی کسی کا یہ زور نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں خود وہ سفارشی بن کر اٹھ کھڑا ہو. کہاں یہ کہ وہ سفارش منوانے کی طاقت رکھتا ہو. یہ بات اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سفارش کی اجازت دے، الا باذنی، اس کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. کہو اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے. بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. رکوع نمبر 3. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر
ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اللہ، میرے بندوں سے کہہ دو، میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو۔ کتنی اپنائیت ہے۔ اور بندے بھی وہ جو ظالم ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو سیاہ کار ہیں۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں، ذرا سا کسی کا گناہ دیکھ لیں بس پھر اس کے ایسا ہم پیچھے پڑتے ہیں، پھر اگر بیچارہ وہ نیکی کی طرف بھی آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے اب بلی حج کو چلے، یعنی کہ اب اسے کوئی حق ہے ہی نہیں کہ وہ سیدھے رستے پہ آئے، سیدھے رستے پہ آنے ہی نہیں دیتے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے گناہ گار بندوں سے اتنی اپنائیت سے، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، ان بندوں سے اسرفوا علی انفسہم، جن سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی زیادتی ہو گئی، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، انہیں کہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت کو تو یاد کر لیں، لکھ کے رکھ لیں اپنے دلوں پہ، کبھی مایوسی نہیں آنے دیتی یہ آیت، بہت امید افزا آیت ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، رحیم ہے۔ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اور متی بن جاؤ اس کے، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ اللہ کی کتاب کا بہترین پہلو کون سا ہے اور اس کی پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انسان ان کی تعمیل کرے، جن سے منع کیا ہے ان سے بچے، اور مثالوں میں اور قصوں میں جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ اس کے برخلاف جو شخص حکم سے منہ موڑتا ہے، منع کی ہوئی چیزوں کو کرتا ہے اور اللہ کی نصیحت سے کوئی اثر نہیں لیتا، وہ کتاب اللہ کے بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے، یعنی وہ پہلو اختیار کرتا ہے جسے اللہ کی کتاب میں بدترین قرار دیا گیا ہے۔ تو بہترین پہلو کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں جو میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، تو میں بھی متقیوں میں شامل ہوتا، یا عذاب دیکھ کر یہ کہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے تو میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ وہ حسرتیں ہیں جو کہ بے فائدہ ہوں گی۔ اس دن سے پہلے بچ جاؤ، اس دن سے پہلے عمل کر لو، اس دن سے پہلے اللہ کی کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی اختیار کر لو، کہ جس دن انسان پھر حسرتیں کرے گا، افسوس کرے گا، کہے گا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وإن كنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ یہ حسرتیں ہوں گی انسان کی، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی نا، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا،
ان کو نہ کوئی دکھ پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانے کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 4۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ زمین اور آسمان پر اللہ کے کامل اقتدار کی تصویر کھینچنے کے لیے مٹھی میں ہونے اور ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہونے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک آدمی ایک چھوٹی سی گیند کو مٹھی میں دبا لیتا ہے اور اس کے لیے ایک معمولی سا کام ہوتا ہے یہ، یا کوئی شخص ایک رومال کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا یہ، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بڑائی اور کبریائی کیا ہوگی۔ اس دن وہ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ زمین اور آسمان اللہ کے دستے قدرت میں ایک چھوٹی سی گیند کی طرح سے ہوں گے یا ایک رومال کی طرح سے ہوں گے جو اللہ کے ہاتھوں پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بلند و بالا ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اس دن سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سورت کا نام بھی سورہ زمر ہے نا۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ زمرا، گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں؟ سورہ ملک میں بھی آتا ہے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبرین کے لیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، سبحان اللہ، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ جہنمی تو پہنچیں گے تو ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، جنتیوں کے لیے پہلے سے ہی دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت ہی اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے،
सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। वो आगे से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी सदक़ना वअदहू व औरसनल अर्ज़ नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा फनिमा अजरुल आमिलीन। शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमें ज़मीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं। बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। और एक जगह ये भी आता है कि वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सब तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमें इस रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई की, और हम कहाँ इस काबिल थे। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता, अल्लाह हमें इधर इस रास्ते की रहनुमाई ना करता, तो हम कहाँ इस काबिल थे कि हम यहाँ तक पहुँच सकते। हम इस रास्ते, ये रास्ता हमें मालूम हो जाता। बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए, फनीम अजरुल आमिलीन। और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब की हमदो तस्बीह कर रहे होंगे। अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द फरिश्ते हल्का बनाए हुए होंगे और अपने रब की हमद बयान कर रहे होंगे और उसकी तस्बीह कर रहे होंगे। वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़ वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा और पुकार दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमद अल्लाह ही के लिए है जो रब्बिल आलमीन है। सूरतुल मोमिन मक्की सूरत है, 9 रुकू हैं, 85 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम। इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त है और सब कुछ जानने वाला है। यहाँ से उन सूरतों का आगाज़ हो रहा है जो हामीम से शुरू होने वाली हैं। गुनाह माफ़ करने वाला है। गाफिर ज़म्बी या गाफिर ज़म्बी इग़फिर लना ज़ुनूबना। ऐ गुनाहों के माफ़ करने वाले हमारे गुनाह भी माफ़ कर दे। वक़ाबिल तौबी, तौबा का कबूल करने वाला है। या काबिल तौब इक़बिल तौबतना, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। शदीदिल इक़ाब, वो सख्त अज़ाब देने वाला है। अल्लाहुम्मा ला तुअक़िबना, अल्लाह हमें बचा लेना उस अज़ाब से, हमें वो अज़ाब ना देना। ज़िद तौल, बड़ा साहिब फजल है। ला इलाहा इल्लाहु इलैहिल मसीर, कोई माबूद उसके सिवा नहीं, उसी की तरफ सबको पलटना है। अल्लाह की आयत में झगड़े नहीं करते मगर सिर्फ वो लोग जिन्होंने कुफर किया है। इसके बाद दुनिया के मुल्कों में उनकी चलत फिरत में किसी धोखे में न डाल दे कि इनको इतना कुछ दे रखा है, अल्लाह ने इतनी दुनिया की दौलत दे रखी है। इस चीज़ से कभी धोखा ना खाना। इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी झुठला चुकी है और उसके बाद बहुत से जत्थों ने भी ये काम किया है और हर कौम अपने रसूल पर झपटी ताकि उसे गिरफ्तार करे। उन सब ने बादल के हथियारों से हक को नीचा दिखाने की कोशिश की मगर आखिरकार हमने उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सज़ा कैसी सख्त थी। वकैफ़ काना इक़ाब वकज़ालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार। इसी तरह तेरे रब का ये फैसला भी उन सब लोगों पर चिस्पा होकर रहा जो कुफर के मुर्तकिब हुए हैं कि वो वासिले जहन्नुम होने वाले हैं। अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते और जो अर्श के गिर्द हाजिर रहते हैं, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श वमन हौलहु, जो अर्श को उठाए हुए हैं वो भी और जो अर्श के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं वो क्या करते हैं। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, सब अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। वो उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के हक में दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। सुभान अल्लाह। वो फरिश्ते जो अर्श के हामिल हैं, अर्श को उठाए हुए हैं, वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, उसकी तस्बीह करते हैं और साथ साथ क्या काम करते हैं, मोमिनों के लिए दुआएं करते हैं। वो कहते हैं, क्या दुआ करते हैं, रब्बना वसीअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन
فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا رستہ اختیار کر لیا ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، توبہ کرنے والوں کو اور اللہ کے رستے پہ چلنے والوں کو یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے حاملین عرش دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی اگر حاملین عرش کی دعائیں لینی ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سے توبہ مانگنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، اور داخل کر دے ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیک ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ دعائیں مانگتے ہیں فرشتے مومنوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم فرشتوں کی دعائیں لینے سے قاصر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہو بھی تو بھی ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے دن ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی ہے۔ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیوں کر تم کفر کرو گے اللہ پر، اللہ کے ساتھ؟ تم تو مردہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دی، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ یعنی رزق کیا؟ یعنی بارش برساتا ہے جو رزق کا سبب بنتا ہے، گرمی اور سردی نازل کرتا ہے جس کا رزق کی پیدائش سے بڑا تعلق ہے۔ مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے۔
اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانتیں بھی اور سینوں کے بھید بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی ایک ایسی سکھائی ہے نا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ بھی ویسے ہی الفاظ ہیں جو اس دعا میں ہیں۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ رہے وہ لوگ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال ضائع ہی ہو گئی۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ فقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ وقال رجل مومن، اب اس سورت کا نام بھی سورہ مومن ہے اور اس میں ایک مومن کا قصہ ہے جو کہ فرعون کے دربار میں اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اور بڑا انفلوئنشل شخص تھا، بڑا بے باک تھا۔ اب یہاں پہ اس کی ایک پوری تقریر اللہ نے قرآن میں کوٹ کر دی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم اس شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تمہیں خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ واقعی بڑا بے باک شخص تھا، کوئی ڈر نہیں اسے فرعون کا، اور بولے جا رہا ہے اپنے۔ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے۔ فرعون کا انداز دیکھیں، بہت دھیما ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو
اور یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت قابل نفرت ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ فرعون نے کہا، اے حمان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھاؤں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ان قریب وہ وقت آئے گا، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آخری بات اس کی کتنی پیاری ہے، وہ کہتا ہے افوض امری الی اللہ، جتنی باتیں میں کر چکا ہوں، اب جو میرا انجام ہونے والا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ فوقاہ اللہ، آخر کار ان لوگوں نے جو بری چالیں چلیں اس مومن کے خلاف، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مومن کو تو اللہ نے بچا لیا اور فرعونیوں کا انجام بد ہوا، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو کہ اس وقت جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا سکتے ہو؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے۔ وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا ضائع ہی ہونے والی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔